अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुनन नसई को समझने का एक कदम उठाया है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। सुनन नसई की अहादीस का मुतालबा करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लास में इन तमाम टर्म्स को पढ़ा है, समझा है। आप लोगों के साथ ये रिकॉर्डिंग शेयर की जा रही है ताकि आप इन चीज़ों को बार बार सुने और इन्हें मेमोराइज़ करें, ठीक है। जब भी हम हदीस की बात करते हैं, हदीस, तो हदीस होता क्या है, ठीक है। हम कहते हैं हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। हदीस क्या होता है? तो याद रखें, हदीस के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। हदीस के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं वो 4 चीज़ें? सबसे पहले तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल या फिर हम कह लें औसाफ। ये 4 चीज़ें मिलकर हदीस होती हैं। या तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हो, या उनका फ़ेल हो, या तकरीर हो, या शमाइल हो। अब ये चारों चीज़ें होती क्या हैं? कौल कहते हैं हर वो बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। जैसे आपको हदीस में मिलेगा कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यानी कोई बात जब रसूलुल्लाह ने कही तो वो क्या होगा? उनका कौल हो जाएगा। फ़ेल कहते हैं किसी काम के करने को, यानी कोई काम जब रसूलुल्लाह ने करके दिखाया, जिस काम को करके दिखाया, जैसे वज़ू करके दिखाया, नमाज पढ़ के दिखाई, तो उसे कहा जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल। तकरीर क्या होती है? तकरीर हम नॉर्मली उर्दू में बहस को कहते हैं, आर्ग्यूमेंट को या डिबेट को। लेकिन हदीस में, हदीस टर्मिनोलॉजी में तकरीर का मतलब क्या होता है? तकरीर का मतलब ये होता है कि कोई काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो रहा हो और आपने उसको मना ना किया हो, यानी आपने उसको किसी काम को होते देखकर मना नहीं किया का मतलब क्या होता है? यानी वो काम करना अलाउड है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है सांडे की, ठीक है। सांडे का गोश्त हलाल होता है। अब आप लोग कहेंगे सांडा क्या होता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये होता है सांडा, एक बड़ी छिपकली जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हलाल है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर जब इसको रखा गया खाने के लिए, आपने पूछा ये किसका गोश्त है, पता चला सांडे का गोश्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा थे उनको खाने के लिए कहा कि आप इसे खाएं, मैं इसको नहीं खाता, मुझे कराहत आती है। यानी आपने नहीं खाया, लेकिन आपने सहाबा को खाने की इजाज़त दी। क्या मतलब हुआ? कि ये हलाल है। तो ये तकरीरी हदीस होती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम को मना नहीं किया और आपकी आंखों के सामने सहाबा वो काम कर रहे थे, तो वो तकरीरी हदीस होती है, ठीक है। अच्छा, शमाइल और औसाफ की बात करें तो ऐसी हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, यानी आपका अपीयरेंस कैसा था, आप दिखते कैसे थे, आपके बाल मुबारक के बारे में बात हो, आपके दाढ़ी मुबारक के बारे में बात हो, यानी आपके लुक्स के, आपके अपीयरेंस के बारे में जब बात होती है, आपकी सीरत के बारे में जब बात होती है, तो वो शमाइल कहलाते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ बयान होता है तो वो हदीस भी, वो बातें भी हदीस में शुमार होती हैं। तो जब आपसे कहा जाए कि हदीस क्या है,
تو جواب ہوگا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل، آپ کی تقریر اور آپ کے شمائل کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک ٹرم اور دیکھتے ہیں ہم۔ ایک ٹرم ہوتا ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بات کو منسوب کیا گیا، ریلیٹ کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے الفاظ ہوں اس میں کہ میرے بندے، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے، یا میرے بندے نے، جیسے ایک حدیث ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اسے اس طرح کی ایک حدیث ہے نا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے باقی الفاظ یاد نہیں آ رہے، لیکن مطلب جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خود کے الفاظ ہوں کہ میرے بندے یا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، جہاں پہ بات جو اللہ کی طرف منسوب کی جائے، کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں لیکن الفاظ اللہ کے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور ان کے ہی الفاظ ہوں اللہ کے، تو وہ ہوتی ہے حدیث قدسی۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ قرآن بھی اللہ کا ہی کلام ہے اور حدیث قدسی بھی اللہ کا ہی کلام ہے، لیکن حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بات ہمارے پاس آتی ہے، اور ایک بہت اس میں واضح فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اب جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک حدیث شروع ہوتی ہے تو حدیث کے شروع ہوتے ہوئے آپ کو بہت سارے نام نظر آتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے جس میں لکھا ہے حدثنا الحمیدی، ٹھیک ہے، میں نے سنا، یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حمیدی سے، حمیدی عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے، کس سے سنا؟ حمیدی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا سفیان سے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا یحییٰ سے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا محمد ابن ابراہیم سے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے سنا کس سے؟ علقمہ سے، علقمہ بن وقاص سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منبر پر۔ اب یہاں پہ کتنے آپ دیکھیں راوی ہوگا، یہ سب راوی ہیں نا، امام بخاری انہوں نے اپنے استاد سے سنا، ٹھیک ہے، انہوں نے آگے سفیان سے سنا، انہوں نے آگے یحییٰ بن سعید سے سنا، تو یہ جتنے بھی راوی یہاں پہ مینشنڈ ہیں ان کو کہا جاتا ہے چین آف نریٹرز۔ نریٹرز کی ایک پوری چین ہوتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے سند، اسے کہا جاتا ہے سند، یعنی جن افراد کے تھرو ہمارے پاس حدیث پہنچتی ہے اس کو سند کہا جاتا ہے، آسان الفاظ میں چین آف نریٹرز۔ اب آپ کہیں گے متن کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے قولا، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، وہ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں پر انما سے جو بات شروع ہوئی ہے نا، یعنی رسول اللہ کا جو قول ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بات ہے وہاں سے سمجھیں حدیث شروع ہوئی ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے حدیث کا، جو الفاظ ہوتے ہیں حدیث کے، وہ متن ہوتا ہے۔ تو آپ نے سمجھا سند اور متن؟ سند کیا ہے؟ یہاں سے جو امام بخاری، پھر حمیدی، پھر سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھرو، یہ پوری سند ہے۔ اور متن کیا ہوتا ہے؟ متن وہ ہوتا ہے جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں یا حدیث کا ٹیکسٹ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ پوری جو حدیث ہے الہی تک، یہ پوری کیا ہے؟ یہ متن ہے اس کا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ آگے چلتے ہیں۔ اب جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو حدیث ہوتی ہے مرفوع، مرفوع حدیث، ٹھیک ہے، حدیث ہوتی ہے موقوف، اور حدیث ہوتی ہے مقطوع۔
تین طرح کی حدیث ہوتی ہیں، مرفوع، موقوف، مقطوع. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مرفوع حدیث کو پہلے دیکھتے ہیں کہ مرفوع حدیث کیا ہے. مرفوع حدیث دو طرح کی، ایک ہوتی ہے مرفوع صریح، مرفوع صریح، اور ایک ہوتی ہے مرفوع حکمی. ٹھیک ہے، مرفوع حدیث دو طرح کی ہوتی ہیں. اب مرفوع حدیث ہوتی کیا ہے؟ مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس میں جو بات ہے وہ رسول اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہو، ان کو منسوب کی گئی ہو. اب اس میں صریح اور حکمی کیا ہوتی ہے؟ صریح وہ ہوتی ہے جس میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو. جیسے ابھی ہم نے حدیث دیکھی صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو وہ ہو گئی مرفوع صریح. مرفوع حکمی وہ ہوتی ہے جس میں صحابہ کا قول ہوتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں منع کر دیا گیا. تو اب یہ حکم دینے والا اور منع کرنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ان کا نام نہ لے کر بات کو واضح کیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی صحابہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ان تک بات پہنچتی ہے. تو وہ حدیث جس میں رسول اللہ کا نام تو نہ لیا گیا ہو لیکن جو بات ہے وہ ان سے ہی ریلیٹڈ ہو کہ ہمیں حکم دیا گیا یہ کام کرنے کا یا ہمیں منع کیا گیا کہ ہم ایسا نہ کریں، تو یہ مرفوع حکمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مرفوع صریح جس میں وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو بات، اور مرفوع حکمی جس میں صحابہ نے یہ کہا ہو کہ ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا اس کام سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے موقوف. موقوف حدیث وہ ہوتی ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچتی ہے، یعنی جو ہم نے چین آف نریٹرز کی بات کی، تو چین آف نریٹرز یہاں پہ جو محدثین ہیں ان کا نام آئے گا، جیسے امام بخاری ہیں، امام نسائی ہیں، اور اوپر پہنچتے پہنچتے یہ آخری جو راوی ہوگا وہ صحابہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گی موقوف. اچھا، صحابہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، اور ایمان کی حالت میں ہی آپ کی وفات ہوئی، وہ صحابہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی اور ایمان کی حالت میں ہی رسول اللہ کو دیکھا، وہ صحابہ ہوتے ہیں. تو یہ ہو گئے صحابہ. تو یعنی جو حدیث جس کی نسبت ہے وہ صحابہ تک پہنچے وہ موقوف حدیث ہوتی ہے. اچھا، ایک ہوتی ہے مقطوع. ٹھیک ہے، مقطوع. ٹھیک ہے، انگلش میں بھی لکھ دیتی ہوں مقطوع حدیث کیا ہوتی ہے؟ مقطوع حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند تابعین تک پہنچے. پہلے تو صحابہ تک پہنچی تھی موقوف کی، لیکن مقطوع حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند تابعین تک پہنچے. اب تابعین کون ہوتے ہیں؟ تو یہ سمجھ لیں تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. اب ایک صحابہ سے بھی اگر ملیں گے تو بھی تابعین ہو جائیں گے، ایک سے زیادہ صحابہ سے ملیں تو بھی تابعین ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب منیمم ایک صحابہ سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا ضروری ہے. اوکے، اس کے بعد ہوتے ہیں تبع تابعین. یہ تین ایسے سیکشنز ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہہ لیں صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. تبع تابعین کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا، ان سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. تو یہ تین سیکشنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مقطوع حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند تابعین تک پہنچے. اچھا، اب یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اب ہم حدیث کی بات کریں تو حدیث دو طرح کی ہوتی ہے، الگ الگ سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے حدیث کو. ٹھیک ہے، راوی کے اعتبار سے حدیث ہے،
حدیث متواتر، متواتر، ٹھیک ہے، حدیث متواتر. اور دوسری حدیث ہوتی ہے خبر واحد، خبر واحد، ٹھیک ہے. یہ دو طرح کی حدیث ہوتی ہیں. حدیث متواتر کیا ہوتا ہے؟ حدیث متواتر وہ ہوتا ہے جس میں راوی کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو. 30 راوی، 40 راوی، 50 راویوں نے کسی حدیث کو روایت کیا ہو جس میں جھوٹ کا امکان بالکل بھی نہ ہو. یعنی جب کوئی بات بہت زیادہ لوگ کہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسی حدیث جو تواتر کے ساتھ یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ ہر سیکشن میں، ہر سیکشن مطلب صحابہ میں بھی بہت سارے راوی ہیں، تابعین میں بھی بہت سارے راوی ہیں، تبع تابعین میں بھی بہت سارے راوی ہیں، تب وہ حدیث متواتر ہوتی ہے. جیسے ایک حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث متواتر ہے کیونکہ اس حدیث کو بہت زیادہ 60-70 سے بھی زیادہ راویوں نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ورڈ ٹو ورڈ آپ کو ہر کتاب میں، ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث مل جائے گی. تو یہ ہوتی ہے حدیث متواتر. لیکن حدیث متواتر بہت زیادہ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ہر حدیث کے راوی 50، 60، 70 ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر احادیث جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں خبر واحد. اب خبر واحد کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. خبر واحد ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں راوی کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں راوی کی تعداد بہت کم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خبر واحد. اور زیادہ تر احادیث ایسی ہے کیونکہ ہر حدیث کے 60-70 آپ کو راوی نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، خبر واحد. خبر واحد میں یا تو ایک راوی ہوگا یا 2 راوی ہوں گے یا 3 راوی ہوں گے. ٹھیک ہے، یا پھر 3 سے زائد ہوں، لیکن منیمم 3 راوی، 2 راوی یا 1 راوی ہونا چاہیے. تو اس راوی کے اعتبار سے خبر واحد جو ہے یہ 3 سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر ہر سیکشن سے مراد کیا ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین. ہر سیکشن میں ایک صحابی ہو، ایک راوی ہو، یعنی صحابی بھی ایک، تابعین میں بھی سے ایک اور تبع تابعین میں سے بھی ایک اگر ہو تو وہ حدیث کہلاتی ہے غریب. کیا کہلاتی ہے؟ غریب. کون سی حدیث غریب کہلاتی ہے؟ جس میں ایک راوی موجود ہو، یعنی صحابہ میں بھی ایک، تابعین میں بھی ایک، تبع تابعین، تینوں سیکشن میں ایک ایک راوی ہو. بات کریں جس میں 2 راوی ہوں اسے کہا جاتا ہے عزیز، اور جس میں 3 یا 3 سے زائد ہوں اسے کہا جاتا ہے مشہور. اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ 3 سیکشنز ہیں، صحابہ کے، تابعین کے اور تبع تابعین کے. اس صحابہ کے سیکشن میں یہاں پہ 3 راوی موجود ہیں، یہاں پہ 4 راوی موجود ہیں، یہاں پر 3 راوی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ 3 ہے، یہ بھی 3 سے زیادہ ہے، یہ بھی 3 سے 3 ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ حدیث کون سی ہوگی، آپ بولیں گے یہ حدیث مشہور ہے. میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک سیکشن میں 2 ہیں راوی، ایک سیکشن میں 3 راوی ہیں، دوسرے سیکشن میں بھی 3 راوی ہیں. تو یہ حدیث کون سی ہوئی؟ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تینوں سیکشن میں منیمم 2 راوی ہونا ضروری تھے. تو یہاں پہ 2 ہیں، یہاں پہ بھی منیمم تو 2 ہی ہے نا، 2 سے زیادہ ہیں، یہاں پہ بھی منیمم 2 ہیں. تو ایسی حدیث عزیز ہوگی. غریب حدیث کیا ہوتی ہے؟ غریب حدیث میں ایک راوی ہوتا ہے، ایک راوی ہوتا ہے. مان لیں یہاں 1 ہے، یہاں 5 ہیں، یہاں 4 ہیں، تو یہاں پر تو ایک ہی راوی ہے نا. تو اگر کسی بھی سیکشن میں ایک راوی ہوا تو اسے کہتے ہیں غریب. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی خبر واحد کے الگ الگ آپ کی اقسام ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی، ایک تو ہوتی ہے حدیث متواتر اور ایک ہوتی ہے خبر واحد. خبر واحد میں آپ کے جو راوی ہوتے ہیں وہ
لمیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی 3 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 1 ہوتے ہیں. اگر 1 ہوگا تو غریب، 2 ہوں گے تو عزیز، 3 ہوں گے یا 3 سے زیادہ ہوں گے تو مشہور، اور بہت زیادہ راوی ہوں گے تو پھر وہ متواتر ہو جاتی ہے. اچھا، حدیث پھر ہوتی ہے مقبول، یعنی ایکسیپٹڈ حدیث. اور ایکسیپٹڈ حدیث ہونے کے لیے حدیث یا تو صحیح ہوتی ہے یا پھر حسن ہوتی ہے. حدیث صحیح ہوتی ہے یا پھر حدیث حسن ہوتی ہے. حدیث کو صحیح ہونے کے لیے 5 کرائیٹیریا سے پاس ہونا ضروری ہے، یعنی ان 5 کرائیٹیریاز پر جب وہ کھری اترتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب وہ کون سے ہیں 5 کرائیٹیریا، وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا اور دوسرا، یہ 2 جو پوائنٹس ہیں یہ راوی کے سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی راوی کون ہوتا ہے؟ حدیث کو بولنے والا، حدیث کے بارے میں بتانے والا، نریٹر. پہلا اور دوسرا پوائنٹ راوی سے ریلیٹڈ ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ عادل، راوی کا عادل ہونا. اور دوسرا پوائنٹ ہے اس کا قوی الحفظ، یعنی اس کی میموری بہت سٹرونگ ہو. راوی کو عادل ہونا ہے اور اس کی جو میموری ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو. عادل کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیں. عادل کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ کیریکٹر. ساؤنڈ کیریکٹر کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر گناہ سے وہ پاک ہو. یہاں تک کہ اگر کوئی چیز شریعت میں الاؤڈ ہو اور اگر معاشرے میں وہ چیز الاؤڈ نہیں ہو تو وہ راوی اس چیز سے بھی بچتا ہو جو معاشرے میں الاؤڈ نہ ہو، اسے کہتے ہیں عادل. ٹھیک ہے، عادل راوی، یعنی وہ کیریکٹر کا بہت ساؤنڈ ہے، اس میں کوئی گناہ کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کبیرہ گناہوں سے خود کو محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ صغیرہ گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے عادل. ٹھیک ہے، یعنی راوی کا عادل ہونا مسٹ ہے. اب آپ کہیں گے کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے، پوری بکس ہیں، ہر ایک راوی کے بارے میں بکس آپ کو مل جائیں گی. دوسرا ہوتا ہے اس کی جو میموری ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے. راوی کی میموری پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے حدیث کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا. اس کی میموری بہت ساؤنڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، قوی الحفظ ہونا چاہیے. اس کا جو حافظہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ تمہیں تو بات یاد ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں راوی کے حساب سے. اچھا، اب جو راوی عادل ہوگا پلس قوی الحفظ ہوگا. قوی کہتے ہیں سٹرونگ اور حفظ کہتے ہیں میموری. تو سٹرونگ میموری والا ہوگا اور حافظ ہوگا، اسے کہتے ہیں ثقہ راوی. اسے کیا کہتے ہیں؟ ثقہ راوی. اگر آپ سے کوئی کہے کہ کسی کا نام لے کے کہ وہ بہت ثقہ راوی تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو راوی تھے بہت ساؤنڈ کیریکٹر اور ساؤنڈ میموری والے تھے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ثقہ راوی. اچھا، یہ 2 پوائنٹس ہو گئے صحیح حدیث کے لیے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ